बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबा रसूल की दास्तान है जिसने इस्लाम कबूल किया तो आप जनाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के ख़ताब से नवाजा। आप चंद हज़ार मुजाहिदीन इस्लाम के साथ निकले और लाखों की दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करके इस्लाम का परचम करिया करिया नगर नगर सर बुलंद किया। आपके नाम से दुश्मन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें घबरा जाया करती थी। आप जिस मुल्क पर भी हमला करते वहाँ फ़ौजें दौड़ जाया करती थी। आपको हमेशा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, आप फतह याब हुए। आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा गया। तो आइए चलते हैं खालिद बिन वलीद की कहानी की तरफ। ये नावल, ये दास्तान एक ईमान फरोज़ है। तो आइए चलें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किस्त नंबर 48। क्या तुम इंसार में से नहीं हो, पीछे रह गए हैं? खालिद ने पूछा। हाँ अमीर। फिर लश्कर सवार ने कहा, मैं इन्हीं में से हूँ। उन्होंने भेजा है मैं आपसे कहूँ कि उनका इंतज़ार करें, वो आ रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोस्तों को रोक लिया। कुछ देर तमाम इंसार आ गए और दस्ते बताह की तरफ रवाना हो गए। लैला, बता, मैं मालिक बिन नुएरा की अपनी बीवी से कह रहा था, तूने मुझे मोहब्बत दी है। तेरे हुस्न ने और तेरी नशीली आंखों ने मेरे शेरों में नई रूह डाली है। अब मुझे हौसला दो लैला, मेरे दिल में खौफ ने आशियाना बना लिया है। मैंने तुझे पहले दिन कहा था, गुरूर और तकब्बर छोड़ दे मालिक, लैला ने कहा, लेकिन तुम इतनी दूर निकल गए कि इंसानों को चूंटियां समझकर मसल डाला। मत याद दिला मुझे मेरे गुनाह लैला, मालिक बिन नुएरा ने कहा। गुनाहों ने मेरी बहादुरी को डस लिया है। आज क्या बात होगी कि तुम पर इतना खौफतारी हो गया है? बात पूछती हो लैला, मालिक बिन नुएरा ने कहा। यह मौत की बात है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा तेरा साथ ख़त्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, उसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेज़ी से इधर आ रहा है। अगर लश्कर की रफ्तार यही रही तो परसों शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। फिर तैयारी करो, लैला ने कहा। कबीलों को इकट्ठा करो, कोई मेरा साथ नहीं देगा, मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा। मैंने वकी और सुजाह के साथ मिलकर अपने कबीलों का जो खून बहाया है वो कोई नहीं बख्शेगा। इनसे मसालत तो कर ली थी, लेकिन दिल फटे हुए हैं। मेरे कबीले की मदद को कोई नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों को सिपा सलार से कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया, लैला ने कहा। शायद वो तुम्हें बख्श दे। नहीं बख्शेंगे, मालिक ने कहा, नहीं बख्शेंगे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मालिक बिन नुएरा पर खौफ तारी होता चला गया। उसे खबरें मिल रही थी कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर करीब आ रहा है। उसने अपने कबीले को इकट्ठा किया। ऐ बनु यरू, उसने कबीले से कहा, हमसे गलती हुई कि हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम किया और इनसे मुनर्रफ हुए। उन्होंने हमें अपना मज़हब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने अपने घरों को चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। इनके बुलाने पर इनके सामने नहते जाओ, कुछ फ़ायदा ना होगा मुकाबले में। जाओ अपने घरों को चले जाओ। लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 शबान 11 हिजरी के पहले हफ्ते खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताह पहुँच गए। उन्होंने अपने लश्कर को मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसे लगता था जैसे बताह उजड़ गया। शहर का दिफा करने वाले तो नज़र ही नहीं आते थे, कोई दूसरा भी दिखाई ना दिया। किसी मकान की छत पर एक भी सर नज़र नहीं आता था। क्या मालिक बिन नुएरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नायब सलारों से कहा,
معاشرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ دل، بے خوف اور مہمجو تھے۔ ان کے احکام بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کی اس دشواری کا سامنا تھا، ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مدعی کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش اور ماہرانہ کی عادت تھی، جو مجاہدین کی قلیل تعداد بھی بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ الولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک یہ اشارہ سمجھتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کے رسم و رواج چونکہ ان کو معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھے کوئی آدمی گھر کے اندر نہ رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نمان مکان میں خالد خود گیا۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ نے اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی۔ جدھر وہ گیا تھا مالک گھوڑے اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیا اور کچھ آدمی سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑوں کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گیا۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، مالک بن نویرہ کو اور بتا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے کے لیے اس کے آدمیوں کو خود کو سونپ دیا۔ بنو یرجو کے چند اور سرکردہ آدمی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آئے اور سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتا لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور مسول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے رپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور مسول ادا نہ کرے، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب بھی خلاف ورزی نہ کرے۔
اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کا قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کو قتل عام کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تمہیں قتل کیوں نہ کروں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں محمد تمہارے خلیفہ نے محمد اللہ کے رسول تھے، تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک نے کہا، خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھی جو مالک بن نویرہ اور سجاہ نے اجاڑی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بتا اور بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھی کہ شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا ہے۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ رپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے، جو مالک کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا کے لیے آئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے، انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد کچھ دیر اسے دیکھتے ہی رہے۔ وہ ابھی جوان تھی۔ کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے، لیلا نے کہا۔ اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج بیوہ نہ ہوتی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ بلوائیوں کو بتا میں ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ وقت وہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کرے۔ اس سلسلے میں جو روایت مشہور ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لیلا اپنے خاوند کی جان بخشی کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے بیٹھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ لیلا سر سے ننگی رہتی اور بال کھلے رکھتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر وہ جھکی تو اس کے بال اس کے قدوں پر بکھر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بال اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے کہا، اب تو میں تیرے خاوند کو ضرور قتل کروں گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوش ذوق اور زندہ مزاج تھے، لیلا کے حسن سے متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا نجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینے بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانا کی زبان میں دافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کو پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا
کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایت مختلف طریقوں میں آتی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتی ہیں اور بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھوں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا رد عمل کیا تھا۔ لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً ہو کر شوہر قبول کیا تھا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک اشارہ ایسا ملتا ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگیوں کیا ہوتی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔